मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा दर्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर किया गया एक इनाम बादलों के साए का तज़किरा फरमाया। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, साया किया हमने तुम पर, गमामा बादलों का। और बादलों की अक़साम मैंने अर्ज़ की थी कि बादल किस तरह के बादलों का ज़िक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। आज की आयत मुबारकत वही है। आज के दर्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और नेमत का तज़किरा फरमाया। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, नाजिल किया हमने तुम पर मन और सलवा। मन के बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि मन का माना एहसान करना होता है। जिस तरह के कल अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, क्या तुम एहसान जितलाते हो कि हम इस्लाम लाए हैं। कुल, ए मेरे महबूब आप इनसे फरमा दें, ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान न जितलाओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम, अल्लाह का एहसान हुआ है तुम पर कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत अता फरमाई है। यह अल्लाह का एहसान हुआ है। तुम ना एहसान जितलाओ कि हम मुसलमान हुए हैं, एहसान न जितलाओ कि हमने नमाज़ पढ़ ली है। ये अल्लाह का एहसान है कि रब ने तुम्हें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी है, अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी है, और इस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। अल्लाह ने ये नेमत अता फ़रमाई, अपनी शुक्रगुजारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मन किसे कहते हैं? मुफस्सिरीन कराम रहमहुमुल्लाह की 3 आरा हैं। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मन जो है वो जिस तरह ये धनिया के दाने होते हैं ना, धनिया के दानों की तरह की रात को बारिश होती और 6,70,000 बनी इसराइल को तकरीबन 1 किलो से 1 सेर से ज़्यादा हिस्से में आ जाता। जब ये सुबह उठते थे, इनके जहाँ ये सोए होते, खैमत तो थे नहीं, घर तो थे नहीं, ये तो खुले मैदान में पड़े थे वादी यती में। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादलों का साइबान कायम फरमा दिया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, तो आसमान से ये तुरन जबीन जिस तरह का होता है, ये दवाखानों से तुरन जबीन, ये धनिया के दाने की तरह था। इसके अंदर अल्लाह ने एक शीरी मादा रखा था, ये मीठा था। अगले 24 घंटे तक ये 1 सेर से ज़्यादा एक बनी इसराइली के हिस्से में आता तो ये वहाँ से इस्तेमाल कर लेते थे। इसे कहा जाता था मन। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं मन ऐसा था, वहाँ पर चौड़े पत्तों वाली बोटियाँ अल्लाह ने पैदा फरमा दी। उन पत्तों के ऊपर जिस तरह शबनम होती है, इसी तरह शबनम की तरह रात को गैर महसूस अंदाज में मन नाजिल होता था आसमान से। वो पत्तों के ऊपर हलवे की सूरत में जम जाता, ये पत्तों से वहाँ से निकाल के खा लेते थे। ये हलवे की शक्ल का था, इसे मन कहा जाता था। और तीसरा इरशाद फरमाया कि मन जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए खुसूसन आसमानों से कोई मीठी चीज़ जिस तरह हलवा है इसी तरह की नाजिल फरमाते तो ये खाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर के बारे में और मन के बारे में इरशाद फरमाया कि अल अजवतु मिनल जन्नति
وَفِيهَا شِفَاءٌ مِّنَ السَّمِّ وَالسِّحْرِ، فرمایا عجوہ کھجور جو ہے یہ جنت کا کھجور ہے، جنت کا پھل ہے، اللہ نے اس میں زہر اور جادو سے شفا رکھی ہے۔ جو بندہ کھا لے تو یہ اثر زائل ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پہلے کھا کر پھر وہ زہر پی لے تو اثر نہیں ہوگا، ایسا نہیں، مطلب اس سے اثرات زائل ہوتے ہیں۔ اور من کے بارے میں ارشاد فرمایا القمات من المن، میری امت کو جو من عطا فرمایا گیا یہ کھمبی ہے۔ القمات من المن وماؤها شفاء للعین، متفق علیہ روایت ہے۔ فرمایا کہ یہ کھمبی جو ہے یہ میری امت کو اللہ نے من عطا فرمایا، اس کے پانی میں اللہ نے آنکھوں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ اب یہ کھمبی کا پانی سرمے میں ملا کر استعمال کیا جائے یا براہ راست استعمال کیا جائے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ یہ ایک قسم کی سبزی ہے خودرو، جو خود اگتی ہے، اس کا بیج نہیں ہوتا، خود اگتی ہے، اور اس میں گوشت کے اثرات ہوتے ہیں اور ہے سبزی، یہ بغیر مشقت کے اللہ نے امت کو عطا فرمایا۔ سلوا کسے کہتے ہیں؟ سلوا کے بارے میں بھی مفسرین کرام رحمہم اللہ کے 3 اقوال ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ پلیٹوں کے اندر آ جاتا بنا ہوا گوشت، وہاں سے وہ کھا لیتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ دریائے شور اس کے ان کے قریب تھا، دریائے شور سے پرندے آتے اور انہیں جس طرح باقی پرندوں کو شکار کرنا پڑتا ہے ایسے شکار نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ آسانی کے ساتھ مغرب کے بعد جیسے اندھیرا پھیلتا انہیں پکڑ لیتے اور ذبح کر کے بھون کر کھا لیتے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسمانوں سے دسترخوان نازل فرماتے اور وہاں بیٹھ کر یہ کھا لیتے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا بغیر مشقت کے انہیں رزق مل رہا تھا وہاں پر، تو اللہ رب العزت نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا انزلنا علیکم المن والسلوی، نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ اگلا جملہ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم، اللہ نے حکم فرمایا بنی اسرائیل کو کھاؤ تم من الطیبات، اللہ کے پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ فرمایا رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک حلال رزق، ایک حرام رزق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما متشابہات، اس کے درمیان میں متشابہات اور شک والی چیزیں ہیں، تمہیں چاہیے کہ شک والی چیزوں سے بھی بچو، یعنی حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے لیکن شک والی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ مثلا چوری کی چیز حرام ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے چوری کی حرام ہے، لیکن شک پڑ گیا کہ یہ چوری کی تو نہیں ہے، مشکوک چیز ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں محلے میں کسی کی بکری چوری ہو گئی، تو آپ نے بکریاں چرانے والے چرواہے سے پوچھا کہ بکری کی اوسط عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 12 سال۔ تو 12 سال تک امام صاحب نے بکرے کا گوشت نہیں کھایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بکری ہو اور وہ چوری کی بکری حرام شدہ ذبح کر کے شاید اس کا گوشت ہو، شک پڑ گیا نا، تو 12 سال تک امام صاحب نے پھر بکرے کا گوشت نہیں کھایا۔ وہ تو خیر القرون کا دور تھا، صحابہ ابھی تک زندہ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں وفات پائی اور آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ صحابہ زندہ تھے، خیر القرون کا دور تھا، اور خیر القرون کے دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین اور خیر کا زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد آنے والوں کا، تابعین کا، اس کے بعد آنے والے تابعین کا زمانہ، یہ خیر کا زمانہ، اس کے بعد شر شروع ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے 1400 سال بعد کے ہیں، اور ہمارے دور میں تو اس سے بچنا ہی مشکل ہے کہ ہر گلی میں چوری ہو رہی ہے، ہر جگہ پر چوری، مشکوک چیزیں، انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ جس قدر ہو سکتا ہے اپنے حصے کا کام آپ نے کتنا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات، کھاؤ تم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا، نہیں ظلم کیا ہم نے، ولکن کانوا انفسہم، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ پر، انفسہم یظلمون، وہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وہ ظلم کیا تھا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت بچ جائے اس کو رکھنا نہیں ہے،
جتنا ضرورت ہے اتنا ہی شکار کرو، اتنا ہی کھا لو، باقی چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے رکھنا شروع کر دیا، کل کھا لیں گے، رکھنا شروع کر دیا تو گوشت خراب ہونا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، اگر بنی اسرائیل گوشت کو جمع نہ کرتے تو کبھی بھی گوشت نہ سڑتا، کبھی بھی گوشت خراب نہ ہوتا۔ اس روایت سے معلوم ہوا، میں نے بڑا تلاش کیا کہ اس سے پہلے گوشت سڑتا تھا یا نہیں سڑتا تھا، بنی اسرائیل سے پہلے بھی تو زمانہ تھا، اس میں گوشت خراب ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا۔ بہت تلاش کے باوجود مجھے یہ روایت نہیں ملی کہ اس سے پہلے کیا تھا، گوشت سڑتا تھا یا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے اس ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے گوشت خراب نہیں ہوتا تھا۔ اگر خراب ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں نہ فرماتے کہ بنی اسرائیل یہ نہ کرتے تو گوشت نہ سڑتا اور نہ گلتا نہ خراب ہوتا۔ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل سے پہلے نہیں خراب ہوتا تھا، اگر یہ نہ کرتے تو یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہتا، نہ خراب ہوتا۔ تو بنی اسرائیل نے جب جمع کرنا شروع کیا، گوشت خراب ہونا شروع ہو گیا، اور آج تک گوشت اگر آپ رکھ دیں تو خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے جس طرح وہ حوض بنا لیے تھے نا مچھلی کو قید کرنے کے لیے، وہ آگے اس کا ذکر بھی آئے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں کھانی، اور انہوں نے ساتھ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے تاکہ ہم چلو شکار اس دن نہیں کرتے، اگلے دن کر لیں گے، حوض میں قید کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی پھر اسی طرح کیا کہ گوشت خراب نہ ہو، ہم نے فریجیں بنا لی تاکہ گوشت خراب نہ ہو، ہم نے اس کا دوسرا حل تلاش کر لیا۔ اصل مقصد یہ ہے، جب ہم کوئی چیز جمع کرتے ہیں تو غریبوں کا حق مارا جاتا ہے، غریبوں کو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اگر یہ فریجیں نہ ہوتیں، یہ رکھنے کا نظام نہ ہوتا تو جو چیز آپ کے بچ جاتی وہ غریبوں میں ظاہر تقسیم ہوتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ خراب ہو جانی ہے۔ اب تو پتہ ہے کہ قربانی والا گوشت جو ہے وہ آپ کئی مہینوں تک جو ہے فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ رکھ لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ غریبوں کو مل جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔